अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुल्करनैन ताहिर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इख्तलाफात की ख़बरें गर्दिश कर रही हैं पिछले एक हफ़्ते से ज़्यादा से, इसमें हमें देखने की ज़रूरत है कि क्या ये इख्तलाफात जो हैं ये जेन्युइन है या ये एक अफसाना है या कि एक अनदर मेथड टू स्टे इन न्यूज़ है। इसको हम आज के प्रोग्राम में पूरे इशू को पूरी तरह से डाइसेक्ट करेंगे और किसी इस नतीजे पे पहुंचेंगे भी कि इसमें हकीकत क्या है और अफसाना कितना है। डेफेमेशन लॉ की बात करेंगे। पंजाब में जो है पंजाब असम्बली ने बिल पास कर दिया हुआ है। 2 दिन पहले मरीम नवाज साहबा ने चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इस पे कहा जी कि मैं इसे कम्प्लीटली ओन करती हूँ और किसी की पगड़ी नहीं उछालनी चाहिए और ना ही किसी को ये हक दिया जाएगा और इस पे सज़ाएँ होंगी। उन्होंने कहा कि अभी तक जो है चूँकि किसी को सज़ा नहीं मिली, जिसकी वजह से जो आता है वो एक दूसरे पे मड स्लिंगिंग में आगे आगे होता है, कीचड़ उछालता है और जिसे कहते हैं गो स्कॉट फ्री, उस पर कोई भी एक्शन नहीं हो पाता। बजट की बात करेंगे। बजट को लेके हर तरफ से जिसे कह लें कि वॉइसेस उठ रही हैं। एंटी पीपल बजट है, लोग पूरी तरह से इससे मुतासर हैं। 2000 कम अज़ कम 2000 अरब के नए टैक्सेस लगाए हैं फेडरल गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट बड़े आराम से कहती है जी कि ये कोई ख़ास हमने कोई जुल्म नहीं किया लोगों के ऊपर, हमने अशराफिया पे लगाया है और इन ए वे अशराफिया के ऊपर आप ये कह लें ज़ीरो टैक्सेशन है इन ए वे, और बाकी सारा बोझ जो है वो गरीब अवाम, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इन सब पे आपने उठा के डाल दिया है। जमात इस्लामी इस सिलसिले में धरना देने जा रही है 12 जुलाई से और इस्लामाबाद में उनका कहना है कि इस जालिम बजट को गवर्नमेंट वापस नहीं लेगी, हम इस्लामाबाद से नहीं उठेंगे। और जो बिजली की कीमतों में इजाफा किया है उसमें भी उन्होंने कहा कि आप वापस लें, नहीं लेते तो हम वहाँ पे बैठे हैं और हम वेलकम करते हैं हर पार्टी को, यानी कि अपोजिशन पार्टीज़ को ही। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की PML नून या PPP उस धरने में जाने से तो रहीं। वैसे जिस तरह ये होता था कि कोलिशन गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, तो शहबाज शरीफ साहब जो है हाथ में पंखा लेके हैंड फैन मीनार पाकिस्तान पहुंच जाते थे और पीपल्स पार्टी की फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जिसे कहने प्रोटेस्ट करते थे ड्यूरिंग 2008 एंड 13। तो इसमें अगर देखा जाए जो है बिजली ने जितनी कमर तोड़ी है, अगर जमात इस्लामी कितना कामयाब हो पाती है, और हमें जमात इस्लामी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कैसर शरीफ साहब ज्वाइन करेंगे इस सारे मुद्दे को एक्सप्लेन करने में कि क्या वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और बाकी तमाम इश्यूज़ के ऊपर जो स्टूडियो में हमने दावत दी है मुबशर हसन साहब को, सीनियर सहाफ़ी हैं, नेशन से वाबस्ता हैं। मुबशर साहब वेलकम टू द प्रोग्राम। और मुझे बताएं कितनी हकीकत कितना अफसाना PTI के डिफरेंसेस में। जुल्करनैन साहब, बात यह है कि इसमें अफसाना तो कोई नहीं है। ये PTI की जो इन फाइटिंग है ये हम देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, तो ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई है। एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, चल तकरीबन 2 जैसे आपने कहा, लेकिन लास्ट 1 वीक से तो बिल्कुल गुत्थम गुत्ता, स्पेशली फवाद चौधरी। लेकिन वो PTI कह रही कि हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है जी। तो अगर हम बाकियों के नाम ले लें, लाइक शंदाना गुलजार है, शहरियार अफरीदी हैं, शेर अफजल मरवत साहब हैं, जो कि चौधरी साहब हो गए। तो इसमें हकीकत ये है, अफसाना तो कोई नहीं है, ये इन फाइटिंग है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बज़ाहिर एक इन फाइटिंग नज़र आ रही है और इसको लेके बड़ी गुफ्तगू हो रही है, डिस्कशन हो रही है, तो क्या इसका कोई PTI पे कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा? क्या इससे कोई PTI का जो वोट बैंक है या इसकी जो सपोर्ट बेस है वो इफेक्ट हो रही है? ठीक है ना, असल सवाल ये है, ठीक है ना। बज़ाहिर तो ये लग रहा है जी बड़े डिफरेंसेस हैं और जनाब पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये जो इन फाइटिंग है इसका फ़ायदा होगा PTI को, ठीक है, इन द लॉन्ग रन। आप देखें कि 9 मई के बाद जो कुछ हुआ और उसके बाद जो क्रैकडाउन हुआ और PTI के बहुत से लीडर जो है वो साइड लाइन पे चले गए, कुछ पार्टी छोड़ गए, ठीक है। उसके बाद एक जो February 8 पोल्स है ना, उसमें एक नया टर्न आता है PTI में, ठीक है। उसमें पार्टी जो है उसमें जो एक नई रूह, एक तरह से एक नई जान पड़ गई है।
اور یہ فارم 47 کو لے کے جو اب تک ڈیبیٹ چل رہی ہے تو اس کا پی ٹی آئی کو فائدہ ہی ہو رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی نقصان ہوگا. ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی الائنس کی اپوزیشن الائنس کی بات ہو رہی ہے, ایک بڑا اپوزیشن کا الائنس بن رہا ہے, تو ایک الائنس گورنمنٹ کے خلاف ایک الائنس بننے میں اس میں کچھ پرابلم آ سکتی ہیں اس ان فائٹنگ کی وجہ سے, بٹ ان دا لانگ رن آئی تھنک پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا اس کا. لیکن مبشر صاحب جو ان فائٹنگ ہے پرائمریلی ہے کس چیز کے اوپر؟ مطلب اگر ایک دم سے ہم دیکھتے ہیں فواد چودھری صاحب نکلتے ہیں آؤٹ آف نو ویئر, ابھی ویسے تو انہوں نے جوائن کر لی تھی استحکام پاکستان پارٹی, اور استحکام پاکستان پارٹی ہمارے سامنے ہے وہ بنی کس وجہ سے, یا تو کئی لوگوں کو ٹارچر کا پریشر تھا, مار پڑنی تھی ان کی, یا فیملیز کے اٹھائے جانے کا ڈر تھا, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے استحکام پاکستان پارٹی لیڈ بائی دیٹ ٹائم جہانگیر خان ترین اینڈ علیم خان تو ابھی بھی ان کے وہاں اس کے ساتھ اس کے صدر ہیں, ترین صاحب نے اس کو چھوڑ دیا. تو کچھ وہ تھے جن کی کہا جاتا ہے کہ جن کی فائلیں بنی ہوئی تھیں, تو وہ فائلوں کے ڈراوے سے تو انہوں نے جوائن کر لیے. فواد چودھری صاحب اس کو جوائن کرتے ہیں لیکن اس میں ایکٹیو نہیں رہتے, بعد میں ان کے اوپر کیسز ہوتے ہیں, وہ کیسز تھرو کرتے ہیں, ضمانت میں اب وہ باہر ہے, اور خاموش سے سڈنلی انہوں نے بولنا شروع کر دیا کہ جی یہ جو لیڈر اس ٹائم کی لیڈرشپ ہے جیلوں سے باہر پی ٹی آئی کی, اس کی وجہ سے عمران خان جیل سے باہر نہیں آ سکتا, اور یہ نہیں چاہتے کیونکہ یہ اپنا قد بڑھانا چاہ رہے ہیں. مجھے اب پہلے تو یہ نہیں سمجھ آئی کہ ایک دم سے فواد چودھری صاحب جو مطلب خاموش تھے, تو خاموشی کیا انہوں نے کسی ڈیل کے تحت توڑی ہے؟ اور نمبر 2 مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ان کی لیڈرشپ ہے اس ٹائم موجود, چاہے وہ گوہر خان صاحب ہیں ان کے چیئرمین پی ٹی آئی کے, یا سیکرٹری جنرل جنہوں نے ریزائن کر دیا ہے عمر ایوب صاحب, ابھی استعفیٰ ان کا قبول نہیں ہوا, تو مطلب یہ کیا کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کو نکالنے کے حوالے سے؟ پروٹیسٹ اگر آپ یہ اناؤنس کرتے ہیں, پولیس ان کے گھر پہنچ جاتی ہے, جس جگہ پہ آپ کا پروٹیسٹ ہونا ہوتا ہے مین پی ٹی آئی کا, تو مجھے بتائیں کہ فواد چودھری کی اس بات میں کتنا سبسٹنس ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ مطلب یہ ہوائی فائر ہی ہے, نتھنگ مور دین دیٹ, کیونکہ ایک عدالت نے ان کو ریلیف دینا ہے, تو عدالت پہ یہ لیڈرشپ کتنا انفلوئنس کر سکتی ہے؟ یا آپ یہ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی کنسیشن ملے گی تو خان صاحب باہر آئیں گے, تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ابھی پنگا چل رہا, پوری طرح سے لڑائی ہے. تو یہ سارا میں نے کنٹیکسچوائز کر دیا, لمبی بات کر دی, تو یہی پوچھنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ فواد آپ نے کہا کہ فواد چودھری صاحب نے ایک نئی پارٹی جوائن کی, تو آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑا مجبوری کی حالت میں گئے تھے, اور وہ جب ایک وہ اس پارٹی کی ایک میٹنگ تھی تو وہ پیچھے چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ کیمرے کے سامنے بھی آنا چاہتے نہیں آنا چاہ رہے تھے, وہ ہیوی ہارٹ کے ساتط میں ادھر آیا, ہیوی ہارٹ وہ گئے, اور اس کے بعد وہ ایکٹیو بھی نہیں تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فواد چودھری استحکام پاکستان پارٹی میں ان کی کوئی ایکٹیو, میرے خیال اس میٹنگ کے بعد کبھی دیکھے ہی نہیں گئے کسی میٹنگ میں, بالکل پکڑے گئے تھے جیل میں دیکھے. ہاں جی بالکل. تو یہ, اور پھر اب ایک دم وہ سامنے آئے اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو موجودہ قیادت ہے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی, اس کے پاس جناب کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے خان صاحب کو جیل سے نکالنے کے لیے. تو اس میں وہی بات جو آپ کر رہے تھے کہ اس میں اسٹریٹجی والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کے معاملات طے نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ جو چاہ رہی ہے ان سے, تو اگر عمران خان ایگری نہیں ہوتے اس پہ تو وہ کیسے باہر آ سکتے ہیں؟ اس میں آپ جتنی مرضی آپ پروٹیسٹ کر لیں, اس میں جو مرضی پروٹیسٹ کو تو ویسے الاؤ بھی نہیں کر رہے نا وہ, اگر آپ دیکھیں صرف کے پی میں کر سکتے ہیں, بالکل پنجاب میں تو ڈنڈے سوٹے ہیں بالکل فرام دا گورنمنٹ سائڈ. مطلب یہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اس وقت, تو اس میں تو کوئی اسٹریٹجی ایفیکٹو اسٹریٹجی بن ہی نہیں سکتی, نہ کوئی پروٹیسٹ ہو سکتا ہے, نہ کوئی اور بات ہو سکتی ہے. تو وہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب کے معاملات جو ہیں وہ طے نہیں ہوتے, تو خان صاحب تو باہر نہیں آ سکتے. جی کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا, اگر کورٹ سم ہاؤ ان کو کسی کیس میں ریلیف دیتی ہے تو اگلا کیس تیار ہوتا ہے. بالکل. ابھی دیکھیں پنجاب کیبنٹ نے ایک ہفتہ پہلے پنجاب کیبنٹ نے جو اپروول دی ہے, تو اس میں خان صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ مطلب کئی کیسز بن سکتے ہیں. اور ابھی انہوں نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو لکھا ہوا ہے کہ جناب آپ ہمیں گائیڈ کریں, آپ ورکنگ کریں اس کے اوپر ساری, اور ہاں جی کہ خان صاحب کے خلاف کون کون سے کیسز بن سکتے ہیں. تو یہ وہ تیاری ہے کہ اگر خان صاحب کو کوئی ریلیف ملتا ہے کورٹس میں,
تو یہ ایک ہوم ورک جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے، تو وہ کسی اور کیس میں اریسٹ ہو جائیں گے. جی جی ٹرو ٹرو ٹرو. جی تو اس میں مجھے یہ بتائیں کہ شیر افضل مروت جو ہیں یہ خاموش ہو گئے تھے، یہ بڑے وائبرنٹ لیڈر تھے، نہیں ہیں ہی ہیں، کیونکہ ابھی اسٹل ہی از ان دا پی ٹی آئی. پیچھے چلے گئے تھے، ذرا آف دا کیمرہ ہو گئے تھے جب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اور عمران خان صاحب نے بہت مائنڈ کیا تھا اس اسٹیٹمنٹ کو. انہوں نے اسٹیٹمنٹ یہ دیا تھا کہ سعودی عربیہ جو ہے انوالو تھا عمران کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے میں. تو اس کے بعد ان پہ لیبل لگا ڈبل ایجنٹ کا. انہوں نے کہا یہ صاحب جو ہے وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے بھی بڑے جسے کہہ لیں کہ فائر برانڈ ہیں. تو اب یہ بھی ایک دم سے باہر آئے ہیں اور انہوں نے اپنے نشانے پہ لیا فواد چودھری کو. ان صاحب کو کوئی اور نشانے پہ اتنا نہیں لے رہا، ان صاحب نے سٹارٹ کیا، اور دونوں کی جسے کہتے ہیں کہ منہ ماری بکرنگ ایک ہم دیکھ رہے ہیں رکنے کا نام نہیں لے رہی. اور یہ بھی خبریں آئیں کہ ایون جیل سے پیغام بھجوایا خان صاحب نے کہ سیز فائر کریں. تو یہ بتائیں کہ یہ شیر افضل مروت جو ہیں اسپیشلی، اسی طرح شہریار افریدی نے بھی کہا ابھی بھی پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا کریکٹر ڈوبیس ہے ان ٹرمز آف لائلٹی کو لے کے. دیئر لائلٹی ٹورڈز دا پارٹی ڈوبیس ہے، کریکٹر تو ذرا بڑی بات ہو جاتی ہے. رؤف حسن صاحب بھی فائر، لیکن ان کا زیادہ تر نشانہ جو ہوتا ہے وہ خیر اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی ہوتا ہے. اگر ہم بات کر لیں ان کی جو ہے شبلی فراز نے بھی جمپ ان کیا ہے، جو کہ آپس کی لڑائی میں انہوں نے بھی اپنی توپوں کا رخ کیا ہے فواد چودھری کی طرف، اور وہ بیک اینڈ فورتھ یہ چیزیں چل رہی ہیں. مجھے پہلے شیر افضل مروت کا بتا دیجیے گا. بہت خاموش تھے جب سے ان کو ایک جسے کہہ لیں کہ شٹ اپ کال آئی ہے فرام عمران خان کی طرف سے، اور یہ پیچھے چلے گئے تھے. اب پھر انہوں نے آگے ہیں جی جسے کہیں پارٹی کے ونس اگین کہ میرے بغیر پارٹی نہیں ہے اور میں پارٹی کے بغیر نہیں ہوں. دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی شیر افضل مروت صاحب کی، فواد چودھری صاحب کی، شبلی فراز صاحب کی، اصل میں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ تو یا تو جیل میں ہے یا وہ سائڈ لائن ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس وقت جو پارٹی کی قیادت ہے وہ مینلی جو وکلا ہیں ان کے پاس ہے. تو یہ ایک دم فواد چودھری صاحب آ گئے. شیر افضل تو خیر ویسے ہی ان کا تعلق لیگل فریٹرنیٹی سے ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پارٹی میں جگہ بنانے کی ایک کوشش ہے کہ مین لیڈرشپ جیل میں ہے، تو یہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پارٹی میں جو ہے وہ جگہ بنائی جائے، ایک نام بنایا جائے. تو اس سے زیادہ مجھے اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی. اور جیسے میں آپ نے شروع میں کہا کہ اس کا ایونچولی بینیفٹ جو ہوگا وہ پی ٹی آئی کو ہوگا، مطلب ایئر ٹائم بھی زیادہ ان کو مل رہا ہے. بالکل کمپیریٹیولی پیچھے چلے جائیں اس لڑائی کی وجہ سے. مطلب پی ٹی آئی ہم بھی انہی پہ بات کر رہے ہیں، بالکل وہ نیوز میں ہے، خبروں میں ہے. پی ٹی آئی کی ان فائٹنگ پہ بات ہو رہی ہے، بالکل فائٹ. تو ایونچولی اس کا فائدہ تو پی ٹی آئی کو ہونے جا رہا ہے. اور آپ کا خیال ہے کہ میرا ہنچ تو یہی ہے کہ خان صاحب جب بھی باہر آئیں گے تو بہت سارے ایسے لوگ جن کو ابھی کی شاید جو ان کی کرنٹ لیڈرشپ ہے وہ ان کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پارڈن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. خان صاحب جب بھی باہر آئیں گے آپ دیکھیے گا کہ فواد چودھری صاحب کو بھی ایکسیپٹ کر لیا جائے گا. مطلب there would be many I think جو کہ لائن میں ہیں اس ٹائم، بالکل جو کہ شاید خان صاحب کہیں کہ بھائی مجھے پتا ہے کہ اس نے پارٹی کیوں چھوڑی، مجھے اس کا بھی پتا ہے اس نے پارٹی کیوں چھوڑی. خان صاحب کو سب کی مجبوریوں کو پتا ہے، انہیں پتا ہے کہ میرے ساتھ کون لائل ہے کون ڈس لائل ہے اور کون کس مجبوری کے تحت کیا ہے. تو آپ دیکھیے گا جو ہی خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے تو بہت سارے لیڈر جو ہے نا وہ ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے. تو ڈبل ایجنٹ کو کیسے پکڑیں گے؟ مطلب اگر آپ یہ کہہ لیں کہ پارٹی کے اندر جو ان کے ڈبل ایجنٹس ہیں جو کہ بیسیکلی لائل کسی اور کے ساتھ ہیں، ابھی ان کی ایگزامپل لے لیجئے گا آپ جو ہیں چوہان صاحب. تو چوہان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ 92 کے ورلڈ کپ میں بارش جو ہے، فیاض چوہان صاحب کی بات کر رہا ہوں، وہ مصنوعی کروائی گئی تاکہ خان صاحب کو کپ جتوا کے گھر بھیجا جائے، اور پھر ایک وہ 20-22 سال لگائیں ان کو تیار کرنے میں، پھر ان کو پرائم منسٹرشپ دی جائے. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آئی کہ 92 میں اگر ان کو ہیرو بنایا تھا کسی اور نے تو وہ آگے 20 سال کیوں انتظار کیا؟ آگے کئی الیکشن آئے، کسی ایک میں ان کو کیوں نہیں ٹرائی کیا ایز پرائم منسٹر بنا دیتے؟ تو خیر تو اس ٹائپ کے بھی تو کئی کریکٹر ابھی بھی موجود ہوں گے نا پی ٹی آئی میں.
ان کو کس طرح سے آپ جج کر سکتے ہیں یا ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ میرا فیاض چوہان ٹائپ جو کریکٹر ہے نا، مجھے ان کی واپسی مشکل لگتی ہے. نہیں وہ تو بالکل آؤٹ آف کوشچن. میں نے کہا اس ٹائپ کے ان دا پارٹی آج کل میں موجود ہوں، وہ تو چھوڑ کے استحکامی پاکستان پارٹی چلے گئے نا، اور پچھلے ایک سال سے وہ بول رہے ہیں اگینسٹ دا پی ٹی آئی لیڈرشپ. ڈبل ایجنٹس کی کہ جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو مین لیڈرشپ ہے نا، یہ اس طرح کے لوگ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. وہ آپ کو پیپلز پارٹی میں بھی نظر آئیں گے، وہ آپ کو پی ایم ایل این میں بھی نظر آئیں گے. لیڈرشپ کی مجبوری ہوتی ہے کہ اس ٹائپ کے ٹھیک ہے جی وہ ایک طرح سے وہ رابطے کا ذریعہ ہوتے ہیں. آپ یہ موجودہ پنجاب اسمبلی کے جو اسپیکر صاحب ہیں جی محمد احمد خان، یہ تو آپ دیکھ لیں یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ ان کا تعلق ہے باجوہ صاحب کے ساتھ کیا معاملات تھے، اور بہت سارے انہوں نے کا کام کرتے رہے. جی اور جسے کہہ لیں کہ شریفس کو باجوہ صاحب کے ساتھ جوڑنے میں ملک احمد صاحب کا ایک رول ہے بڑا. اور اسی طرح چودھری احمد مختار مرحوم تھے پیپلز پارٹی میں، ان کے بھی بڑے اسٹیبلشمنٹ میں وہ تھے. تو وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو پتا تھا. لیکن یہ تو آپ سیریس کریکٹرز کی بات کر رہے ہیں نا. فیاض چوہان تو وہ تھوڑا سا نان سیریس کریکٹر آ جاتا ہے. بالکل نہیں، ان کا تو آؤٹ آف کوسچن ہے. ان کو تو اس ٹائپ کے جو کریکٹر ہے، مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب ان کو ایکسیپٹ کریں گے اب اس ٹائپ. تو ایونچولی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کب جا کے چیزیں سیٹل ہوں گی؟ ابھی ہم نے خان صاحب کا سن بھی لیا کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اے پی سی میں جائیں گے، دیکھیں گے گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے. ٹیررزم کے اوپر جو ٹیررزم کا آپریشن ہم نے کرنا ہے اس کے اوپر اے پی سی ہونے جا رہی ہے. تو ایونچولی اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے وہ تو الگ بات ہے. ان کی مشکلات آپ کو کب تھوڑی سی کم ہوتی نظر آ رہی ہیں یا سم ہاؤ کچھ کم ہو گئی ہیں؟ دیکھیے مشکلات کچھ لگ رہا ہے کہ کچھ کم ہو رہی ہیں. کچھ ایسی انڈیکیشنز ہیں، کورٹس کی طرف سے بھی خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے. انٹرنیشنل پریشر بھی ہے اس کا ریزن؟ ڈیفینیٹلی ایک انٹرنیشنل پہ وہ دیکھیں آپ یو ایس کانگریس اینڈ یو این کی باڈی جو ہے، تو بے شک ہم نے ہماری گورنمنٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، لیکن ایک پریشر تو بہرحال ہے. تو وہ کچھ چیزیں مطلب ایسی ہیں کہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے. بٹ ان دا لانگ مجھے نیئر فیوچر میں ایسا لگتا نہیں ہے، چونکہ خان صاحب بھی ایک پوائنٹ پہ اڑے ہوئے، ایکسٹریم پوزیشن لیے انہوں نے. اسی طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی لگتا ہے کہ ایکسٹریم پوزیشن لی ہوئی ہے. پھر دیکھیں کہ خان صاحب کی لڑائی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں ہے، ان کی لڑائی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، ان کی لڑائی تو کسی اور کے ساتھ ہے، مطلب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. تو جب تک ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات بہتر نہیں ہوتے، اور ابھی تک تو وہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے جی آپ 9 مئی کے حوالے سے معافی مانگیں، ٹھیک ہے، اس کو پبلکلی کنڈیم کریں، تو ٹھیک ہے آپ کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. خان صاحب نے تو پہلے بھی ابھی تک تو 9 مئی کو دو طرح سے انہوں نے کیا تھا. شروع میں انہوں نے کنڈیم بھی کیا تھا، وائلنس کو کنڈیم کیا تھا، اور ساتھ میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں ٹو ڈیفرینشیٹ کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا یا نہیں تھا. مین کہ اس کے پیچھے کوئی میتھڈ تھا، کوئی گیم تھی. تو وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس چیز کو انکور کرے گا. تو وہ تو گورنمنٹ نے نہیں بنایا. تو وہ ڈیفینیٹلی نہیں بنے گا. نہیں اگر بنا دیتے تو مجھے پرابلم کیا ہے مجھے بتائیں. مطلب اٹ میک سینس نہیں ہے. سمپلی آپ ایک پروبنگ باڈی کی ڈیمانڈ ہے نا کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ آپ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے. جوڈیشل کمیشن ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ وہ جو ہے کسی کا انفلوئنس نہیں ہوگا. اگر سپریم کورٹ اس میں انٹروین کر کے اس کے وہ پروب کرے تو وہ بالکل فیئر انویسٹیگیشن ہوگی. اگر فیئر انویسٹیگیشن میں پرابلم کیا ہے؟ جی ذوالقرنین صاحب دیکھیں، آپ کے اب تک جتنے بھی اس طرح کے کوئی کمیشن بنے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی رپورٹس آتی ہیں، عوام کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جی وہ کیا رپورٹس تھیں. تو ایسے کمیشن کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. اور اس میں یہ کہ میرا نہیں خیال کہ ایک سیکنڈ جی اس میں دیکھیں ایک اور چیز ہے. اس کے علاوہ ہم ایک اور چیز کیوں نہیں کر لیتے لائک دیٹ آف کہ مئی 9 پہ اوپر جوڈیشل کمیشن نہ بنائے. لیکن وہ شیخ رشید صاحب نے جو بات کی تھی اس میں وزن ہے. کیا آپ اس میں جو مطلب کلپریٹس ہیں، جو لوگ اس میں انوالو تھے، ان کو عام معافی دیں اور اس کے بعد اس کو ایز اے بلیک ہسٹری، ٹھیک ہے، ایک بلیک چیپٹر کے طور پہ ان آر ہسٹری
اس کو بالکل سائڈ پہ رکھ. ہاں جی. اور ہم ذرا موو فارورڈ کریں. آپ جب عام معافی کا اعلان کرتے ہیں تو اگین جو ہم نفرت کے کہتے ہیں نا کہ نفرت کے بیج بوئے گئے ہیں سارے اس میں, تو وہ بھی وہ گرو کرنا رک جاتے ہیں. بوجھ تو شاید بیج شاید بوئے تو گئے لیکن وہ تناور درخت شاید نہ بن پائے. تو یہ بھی تو ایک وزڈم ہوتا ہے اس طرح کی چیز کو ہینڈل کرنے کے لیے. تو کیا عام معافی مشکل ہے؟ مجھے بتائیں. سجیشن تو بہت اچھی ہے. عام معافی اگر ہو جائے تو یہ ایک براڈر ایک پولیٹیکل ریکنسیلیشن بھی ہو جائے گی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایسے کچھ آثار آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کی ایکسٹریم پوزیشنز لی ہوئی ہیں, لیکن تھوڑا اس جگہ پہ آ کے اسٹیبلشمنٹ اگر تھوڑا سا بڑا ہارٹ کرے ایگزیکٹلی بالکل کرنا چاہیے وسیع تر مفاد کے لیے, جس طرح ہم نیشنل انٹرسٹ کی اکثر بات کرتے ہیں کہ یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کے فائدے میں ہے. بالکل ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے. ہاں جی, ہاں جی. اور کیونکہ بہت زیادہ پولرائزیشن ہے سوسائٹی میں, تو وہ بھی بریج اپ ہوگی اس ایک سٹیپ کی وجہ سے. بالکل. اور پھر دیکھیں کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ ڈائریکٹلی انٹر لنکڈ ہے آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے. ٹرو بالکل صحیح کہا. اس سے جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو اکنامک اسٹیبلٹی بھی آئے گی. ٹرو. تو اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. بالکل. ناظرین, ہم یہاں ایک بریک پہ جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, واپسی پہ مزید گپ لگاتے ہیں اسی پہ. ویلکم بیک. جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے پی ٹی آئی کے ڈفرینسز کی, اور شروع میں ہم نے بات کی کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ دھرنا دینے جا رہی ہے اسلام آباد میں جولائی 12 سے. یہ بڑا ایک دبنگ قسم کا ان کا ڈیسیژن ہے, کیونکہ اینٹی پیپل بجٹ جیسے ہی آیا ہے, کوئی اور پارٹی نے, اپوزیشن کی کسی پارٹی نے اس پہ سوائے جسے کہہ لیں لپ سروس, زبانی جمع خرچ, لیکن پریکٹیکلی کوئی پارٹی اس کے لیے نہیں نکلی. تو جماعت اسلامی ٹیکنگ اے بگ ڈیسیژن, بگ لیپ, اور اسلام آباد میں سٹ ان کر رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی جب تک آپ یہ اینٹی پیپل بجٹ آپ نہیں واپس کرتے, آپ جو اسپیشلی بجلی کے بلوں نے عوام کو مار دیا ہے آپ واپس نہیں لیتے, ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے, اور ہم ویلکم کریں گے اگر کوئی اور پارٹی ہمیں جوائن کرے گی. اس حوالے سے ہم نے جماعت اسلامی کے سینئر لیڈر اور انفارمیشن سیکرٹری کیسر شریف صاحب کو دعوت دی ہے کہ اس پہ ہمیں بتائیں, ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ آگے کیا پلانس ہیں. کیسر صاحب, ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو جی ذوالقرنین صاحب, بہت شکریہ آپ کا. جی کیسر صاحب, بتائیے گا کہ 12 سے تیاری آپ لوگوں کی کمپلیٹ ہے, اور بتائیے گا کہ اس میں اگر ہم اس کا کوئی موازنہ کرنا چاہیں 2014 کے عمران خان کے دھرنے کے ساتھ, کوئی اس طرح کا یہ دھرنا ہوگا یا کیسا, تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں. دیکھیے یہ بجٹ جو ہے, جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ یہ اینٹی پیپل ہے, عوام مخالف بجٹ ہے, عوام دشمن بجٹ ہے, اور عوام دشمن بجٹ میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں, ان دونوں پارٹیوں نے عوام کی دشمنی میں جو ہے وہ اتحاد کیا ہوا ہے. جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ یہ بجٹ دراصل آئی ایم ایف کی ایک دستاویز ہے, آئی ایم ایف کا سیدھا حکم ہے جو نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم اس بجٹ کو کلی طور پر جو ہے وہ مسترد کرتے ہیں, اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی بھی تاجر تنظیم کے ساتھ بھی, آج جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بہت ساری تاجر تنظیموں کو منصورہ میں دعوت دی ہوئی تھی, ان سے مشاورت بھی ہوئی, ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ اجلاس جو ہے وہ ختم ہوا ہے. ان کی طرف سے بھی یہ تھا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی بھی تاجر تنظیم سے, کسی بھی الیکٹڈ ٹریڈ یونین سے حکومت نے کوئی مشاورت نہیں کی, کوئی گفتگو اس پر جو ہے وہ نہیں کی گئی. تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ سیدھا آئی ایم ایف کی سرپرستی میں, آئی ایم ایف کی نگرانی میں عوام پر یہ ظلم عظیم جو ہے وہ کیا گیا ہے, اور یہ بوجھ اس پر لاد دیا گیا ہے. اب دوسری طرف آئے تو دیکھیں کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ 300 یونٹس ہم فری دیں گے, ہم عوام کو ریلیف دیں گے, ہمارا بجٹ جو ہے وہ عوام دشمن بجٹ نہیں ہوگا بلکہ عوام دوست بجٹ ہوگا. لیکن حالات اس چیز کو بتا رہے ہیں, اس چیز کی مکمل عکاسی کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھی کسی اپنے ایک وعدے کو پورا نہیں کیا, بلکہ ہر وعدے پہ یہ یو ٹرن لے رہے ہیں, اور عوام کے سامنے نورا کشتی کر کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہے, جو کہ اب پاسبل نہیں ہے. عوام باشعور ہیں, اور عوام نے جماعت اسلامی کی 12 جولائی کی جو حافظ نعیم الرحمان صاحب کے دھرنے کی کال ہے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے, ویلکم کیا ہے, اور بڑے پیمانے پر لوگ اس میں
شرکت کرنے جا رہے ہیں. یہ ایک پرامن احتجاجی دھرنا ہوگا اور اس کا ہم نے آغاز کا تو اعلان کیا ہے لیکن اس کے اختتام کے حوالے سے ہم نے ابھی تک کوئی اعلان نہیں کیا. اور ہم اس حکومت کو مجبور کریں گے کہ یہ جو 13 طرح کے ٹیکسز ہیں, یہ جو IPPs کو نوازا جا رہا ہے, یہ جو عوام کو نچوڑا جا رہا ہے, عوام جو بجلی استعمال بھی نہیں کرتی اس کے بھی بل ادا کر رہی ہے. میں اور آپ 3 طرح کے بل ادا کر رہے ہیں. ایک تو خود اپنا بجلی کا بل, وہ بھی بہت مہنگا ہے. کل بھی انہوں نے بجلی کے فی یونٹ جو ابتدائی قیمت تھی اس میں اضافہ کیا, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. وہ بہت بڑا ظلم ہے. اس کے ذریعے 51% جو ہے وہ قیمت میں مزید اضافہ ہوا ہے. اسی طرح جو لوگ بجلی چوری کر رہے ہیں ان کا بل بھی میں اور آپ ذوالقرنین صاحب دے رہے ہیں. اسی طرح تیسری جو چیز ہے, جن لوگوں کو گورنمنٹ میں مراعات ملتی ہیں اور 1000-2000 یونٹ تک بجلی جو ہے وہ فری دی جا رہی ہے, تو یہ کس جرم کی سزا یہ عوام مطلب پا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ عوام جو ہے یہ فارم 47 پر بننے والی حکومت کی جو ہے ہاتھ سے چڑھ گئی ہے اور ایک ظلم ہے جس کی کوئی بھی ابھی تک ہمیں حد نظر نہیں آ رہا. رائٹ. کیسا صاحب یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں کس جگہ پہ آپ دھرنا دینے چاہ رہے ہیں؟ ڈی چوک ہے یا کہ کوئی اور جگہ ہے اور آپ نے پرمیشن لے لی اس پہ؟ دیکھیے جی, یہ پرمیشن کے حوالے سے تو ایک جو ابتدائی کارروائی ہوتی ہے وہ ہم ضرور کریں گے. اسلام آباد کا ہمارا جو نظم ہے, قیادت ہے, وہ اپلیکیشن دے گی انتظامیہ کو. ہمارے پیش نظر 2-3 جگہ آئیڈینٹیفائی کر لی آپ نے جگہ؟ اگلے 1-2 دن میں ہم جگہ کا اعلان کر دیں گے. ہم اس کا مکمل جائزہ رہے ہیں کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے. ان کی پوری آپ کہہ لیں کہ کس طرح اس گرمی کے موسم میں ان کو بہتر سہولت دینے کی کوشش کریں گے, وہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. کل بھی ہمارا ایک اہم اجلاس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوا جس کی صدارت سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم صاحب کر رہے تھے. اس اجلاس کا مقصد یہی تھا کہ ہم اس دھرنے کے جو بہتر انتظامات ہیں اور ہمارے جو اہداف ہیں اور ہماری جو پلاننگ ہے اس کا پورا وہ جائزہ لیا جا رہا تھا. جی کیسا صاحب یہ بتائیے گا کہ جی ہاں جی اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ, شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے کہ آپ دھرنا نہ کریں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں کیوں یہ بجٹ جو ہے اینٹی پیپل بجٹ امپوز کرنا پڑا, یا ہم اس میں کچھ نہ کچھ کنسیشن جو ہے وہ آپ کے کہنے پہ پبلک کو دے دیتے ہیں؟ اس پر حکومت نے ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا. اس معاملے پر رابطے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ رابطہ کریں گے بھی تو ہمارا مطالبہ بڑا واضح اور دو ٹوک ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ یہ اینٹی پیپل بجٹ ہے, تو یہ جو اقدامات یہ اٹھا رہے ہیں اور یہ دعوے جو انہوں نے عوام کے سامنے کیے تھے ان میں سے یہ دعووں کو پورا کریں, 300 یونٹ فری دیں, اس کی قیمتیں کم کریں, ٹیکسز واپس لیں, تو جماعت اسلامی جو ہے پھر بیٹھے گی اور بات کرنے کے لیے بھی تیار ہوگی. تو کیسے صاحب اگر انہوں نے ڈنڈا سوٹا استعمال کیا آپ کے اوپر, کیونکہ ابھی تک تو گورنمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں PTI کو لے کے اسپیشلی اگر وہ کوئی بھی پروٹیسٹ اناؤنس کرتے ہیں تو پولیس جو ہے ان پہ پاؤنس کرتی ہے. اگر سملرلی پولیس کا ایکشن ہو جاتا ہے, پنجاب سے بھی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے پولیس منگوا لیتی ہے, تو اس میں پھر آپ مطلب کیسے آپ کا بیہیویئر کیا ہوگا؟ بیہیویئر سے مراد کہ آپ اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ دیکھیے, پرامن احتجاج جو ہے ہر شہری کا حق ہے. جو انہوں نے ماضی قریب میں جس پارٹی کے ساتھ کچھ چیزیں کی ہیں ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں, اور یہ ڈنڈا سوٹا کریں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ پھر ان کے لیے جو ہے وہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی. پھر شاید اسلام آباد کی بجائے پورے پاکستان میں آپ کو دھرنے نظر آئیں. اور یہ جو جس انداز میں انہوں نے ابھی تک کا رویہ اپنایا ہوا ہے, جس طرح میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں, زبردستی جو ہے وہ تھریٹن کالز جاتی ہیں, سینسرشپ پالیسی ہے, لوگوں کو نوکریوں سے نکلوایا جا رہا ہے. پچھلے دنوں محسن بلال صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کو نکلوا دیا گیا. پورے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ صحافیوں نے اس کی مذمت کی ہے, سیاسی جماعتیں مذمت کر رہی ہیں. تو ہم یہ سارا منظرنامہ بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے وہ چیز لے کے آگے چل رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی تاریخ میں, ان کی تاریخ ہمارے سامنے, انہوں نے سپریم کورٹ پر جس طرح حملہ کیا, جس طرح نیب کے دفاتر پر حملہ کیا گیا, جس طرح اداروں کو بے توقیر کیا گیا, جس طرح یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ پارٹیاں جو ہیں یہ بولتی ہیں, اور پھر ایک موقع پہ ان کو فیڈر دیا جاتا ہے, دودھ والا اقتدار دیا جاتا ہے, تو پھر یہ جو ہے نا میٹھا میٹھا ہف ہف کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سارا منظرنامہ عوام بھی دیکھ رہے ہیں, عوام کو بھی پتہ ہے کہ کون ان پر ظلم ڈھا رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جماعت اسلامی نے جو عوام کے ساتھ اتحاد کیا ہے وہ اس کا رستہ جو ہے وہ کسی بھی غیر آئینی تشدد
اور کسی بھی مقدمات بنانے کے معاملات اور ان چیزوں سے نہیں روکا جا سکتا. جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو اعلان کیا ہے 12 جولائی کا، جماعت اسلامی ہر صورت میں انشاءاللہ اسلام آباد میں ایک بڑے دھرنے کا آغاز کرے. کیسا صاحب آخر میں مجھے تھوڑا یہ بتائیے گا، یہ آپ کی پارٹی کے حوالے سے کوشچن ہے، وہ یہ کہ جب سے حافظ نعیم الرحمان صاحب آئے ہیں، نو ڈاؤٹ وہ ایک دبنگ لیڈر ہیں، اور ان کے آنے سے آپ کی پارٹی ایک جسے کہہ لیں کہ اس سے پہلے سراج صاحب تھے، شریف آدمی تھے، مطلب اس طرح کی پالیٹکس، ایگریسو پالیٹکس ہے وہ حافظ نعیم الرحمان کے آنے کے بعد وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. اور اسپیشلی اگر ہم دھرنے کی آپ کی بات کر لیں، یوزلی یہ ہوتا تھا کہ جماعت اسلامی کے اوپر مختلف قسم کے ٹیکس اٹیچ ہوتے تھے. خیر ان ٹیکس کی میں بات نہیں کرتا، لیکن اب یہ ہے کہ یہ بالکل مطلب پوری عوام جو ہے اس نے اس بجٹ کو مسترد کیا ہے، اور جسے کہہ لیں ہر طرف سے ہیو اینڈ کرائی ہے فرام دا پیپل سائڈ. تو آپ ان کی وائس بنے ہیں پریکٹیکلی، اور وہی یہ جو دبنگ ایکشن ہے یہ ہم ایکسپیکٹ شاید کر رہے تھے اور مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی سے جو نہیں دیکھنے کو ملا. تو جماعت اسلامی انڈر نیو لیڈرشپ تو لگتا ایسا ہے کہ یہ از دا فرسٹ سٹیپ، اور آگے چل کے آپ کی پالیٹکس جو ہے وہ ڈفرینٹ کائنڈ آف پالیٹکس ہوگی. جی بالکل، یہ پہلے جو ہے جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کی قیادت میں بھی یہ ساری چیزوں کو اٹھاتی رہی ہے، وہ ساری وارم اپ راؤنڈ تھا. اب ہم اصل میچ کی طرف جا رہے ہیں، اور اصل میچ عوام دشمن قوتیں جو ہیں، جو جعلی حکومتیں ہیں جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے لیکن وہ مسلط کر دی گئی ہیں اور ان کے اقدامات ظالمانہ ہیں، عوام دشمن ہیں، ان کے درمیان اور عوام دوست اور عوام کو سہولت دینے والے اور عوام کے ساتھ اتحاد کرنے والے جماعت اسلامی کے درمیان یہ میچ ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ میچ دیکھیں گے، ہم پرامن طریقے سے ان کو بالکل مجبور کریں گے. ادروائز جماعت اسلامی کی جو تحریک ہے حق دو عوام کو، وہ آگے بڑھے گی، اور اس کے کئی سارے، جس طرح آپ نے کہا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کراچی میں ان کا پورا ایک ماضی ہے کہ جس طرح انہوں نے کامیاب تحریکیں چلائیں اور عوام کو ریلیف لے کے دیا، تو یہ پورے ملک میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اب نظر آئے گا، اور جماعت اسلامی آگے بڑھے گی اور عوام کے حقوق کے لیے انشاءاللہ تعالی پرامن طریقے سے مزاحمتی تحریک کو آگے لے کے چلے گی. بہت شکریہ کیسر صاحب آپ کا، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. جی مبشر صاحب آپ ہاں جی کچھ کہنے لگے تھے، میرے خیال کو ایک کویشچن شاید پوٹ کرنا چاہ رہے تھے. ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کیسر شریف صاحب سے کہ یہ کہیں یہ جو دھرنا دینے جا رہے ہیں، یہ 2014 کا جو دھرنا تھا پیٹ کیا گیا، کہیں اس کی یاد تو نہیں تازہ ہو جائے گی؟ وہ میں نے پہلا کویشچن ان سے پوچھا تھا تو وہ جواب نہیں دیا، لیکن وہ ہاں جی وہ میرا خیال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی میموری ریوائیو نہ کریں 2014 والے کی، اور ہمارے دھرنے کو دیکھیں. اسی تناظر میں اس کو ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ تھوڑی سی روشنی آپ بھی ڈال دیجیے گا. بجٹ جو ہے واقعی لوگوں جو پنجابی کہتے ہیں کڑاکے کٹ دیتے ہیں لوگوں دے. کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنا برا بجٹ آئے گا. مار کے رکھ دیا پبلک کو اس بجٹ نے. 2000 بلین کے تو بالکل اسٹریٹ وے ایکسٹرا ٹیکسز ہیں. صحیح. وہ آپ میں نے اور باقی پبلک سب نے دینے ہیں. اشرافیہ کہاں گیا بھائی؟ آپ نے سارا بالکل سائڈ پہ کر دیا ایلیٹ سپر ایلیٹ کو، جس کے اوپر آپ شہباز شریف صاحب ڈے اینڈ نائٹ یہی کہتے تھے کہ بھیا نہ تے بوجھ پانا ہے. تو بوجھ تو آخر پہ آپ ہم پہ آ گیا، پبلک پہ آ گیا. جی ذوالقرنین صاحب ایسے ہے کہ یہ تو ڈے ون سے ہی پتہ تھا کہ یہ جو بجٹ ہے وہ IMF کا ہے، ٹھیک ہے. اور ایون پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ہمارے شہباز شریف صاحب، انہوں نے آن فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی کہ یہ ہمارا بجٹ تو نہیں ہے، یہ تو IMF کا بجٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ اوپنلی انہوں نے اس بات کو مطلب آن دا فلور آف دا ہاؤس کا ہے. اور وہ وہاں پہ بھی وہ تھوڑا سا لگے عجیب سے ان اے وے جب انہوں نے کہا کہ وی آر ہوپنگ کہ اب تو IMF اس کو اپروو کر دے گا ہماری. باقی یہ کہ اس میں ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس یہ آپشن ضرور تھا کہ جو ایلیٹ کلاس ہے ان کو انڈر ٹیکسیشن لانا چاہیے تھا، اور لیکن یہ ایسا بڑا ہوا نہیں. سنکار چھوڑ دیا آپ نے، بڑا بڑا زمیندار چھوڑ دیا، بالکل ڈفرینٹ سیکٹر آپ نے چھوڑ دیے. اب دیکھیں سیلریڈ کلاس ہے، اس میں دیکھیں جو جس کی 1 لاکھ سے تھوڑی سی بھی زیادہ سیلری ہے تو اس پہ 35% ٹیکس لگا دیا. جی یہ تو بہت ظلم ہے. اور اب جسے کہہ لیں کہ لاکھ کی وہ والی پوزیشن نہیں ہے جو کہ پہلے آپ چلے جائیں. بالکل. اب تو آپ کا 280 کا تو ڈالر ہے ان ٹرمز آف دیٹ. اگر دیکھیں اس کی وجہ سے انفلیشن بھی آپ کا جو آن گراؤنڈ انفلیشن ہے وہ 40 کو کراس کر رہا ہوتا ہے. آلدو کہ کئی اسٹیٹس میں ہم یہ کر کے پیچھے بتا دیتے ہیں، لیکن جو آن گراؤنڈ جا کے پبلک کو فیس کرنی پڑتی ہے مہنگائی
ٹیریبل ہے. اور جسے کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری, وہ بجلی کے بلوں نے کر دی ہے. بالکل. ہاں اس کے بڑے عجیب سے سلیبز بنائے ہوئے ہیں. وہ ایک یونٹ آپ کا زیادہ ہو جائے تو آپ کا جو بیسک یونٹ ہے اس میں دوسرے میں چلا جاتا ہے, جمپ کر جاتا ہے. اور پھر وہی ہے کہ لوگوں کی اتنی سیلری نہیں ہے جتنے کہ بجلی کے بل آ رہے ہیں. بالکل, یہ تو بڑا مشکل. ایک اے سی کے ساتھ آپ کے سامنے اگر اس کا ایوریج نکال لیں, بالکل مطلب اس میں کیا بات کروں کہ 60,000 ہے کہ 70,000 ہے. صحیح بات. تو ایون لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم اے سی بھی نہیں چلاتے تو پھر بھی بل جو ہے کلوز ٹو 50,000 کئی لوگوں کا آیا ہے. تو اب یہ بھی نہیں سمجھ آتی. اور پچھلے دنوں آپ نے شاید یہ جو ایک ڈرائیو لانچ کی تھی FIA نے, ہیڈڈ بائی محسن نقوی صاحب, وہ کہتے تھے جی کہ یہ جو آفیسر ہیں لیسکو کے ہو گئے یا باقی کمپنیز کے ہو گئے, مطلب وابڈا کہہ لیں ایز اے ہول, تو یہ جعلی یونٹ ڈال دیتے ہیں ان کے اوپر اور انہوں نے بڑا پیسہ بنایا ہے. اور کچھ دن تو یہ چیزیں خبروں میں رہیں, ایکشن جو ہے ان کا ہوتا رہا, یہ کہہ لیں. اس کے بعد ایکشن, امپیکٹ صرف 1 مہینے تک دیکھا گیا. جی. ابھی جو بل آ رہے ہیں بجلی کے, وہ دیکھیں وہ بہت ہی مطلب آسمان سے باتیں. جی ہاں, جی ہاں. اور اس پہ فائنلی ذرا مجھے بتائیں کہ جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے یہ گورنمنٹ کو فورس کر پائے گا کہ پبلک کو ریلیف دیں؟ گورنمنٹ بجٹ کے جو بہت زیادہ اینٹی پیپل ٹیکسز ہیں وہ ان کو واپس لے گی؟ نہیں, میرا نہیں خیال ایسا ہو سکے گا, بالکل بھی نہیں. چونکہ IMF کے ساتھ ہماری گورنمنٹ کے معاملات جو طے ہوئے ہیں تو اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو ہمیں لون نہیں ملے گا. صحیح. تو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی تو پھر جماعت اسلامی کا مطلب جماعت اسلامی یہ زبانی جمع خرچ ہو جائے گا. ہاں, وہ ان کی ایک پالیٹکس جو ہے وہ ذرا چمک جائے گی, وہ لائم لائٹ میں آ جائیں گے کہ ہم. لیکن بڑی ہمت ہے, اتنی گرمی میں کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کسی اور پارٹی نے ہمت نہیں کی, اپوزیشن کی پارٹی نے. یہ بات بجٹ کے اوپر صرف زبانی جمع خرچ کیا, یہ پریکٹیکلی اس پہ بیٹھ رہے ہیں اسلام آباد جا کے. ہاں, جا کے بیٹھ رہے ہیں, اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ پولیس کریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے. بالکل کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے, کیونکہ عموماً ادھر سے ڈائریکشن آئے اور یہ ریفیوز کریں تو چیزیں مشکل ہو جائیں گی. ہم اس کی طرف ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے, ہم ڈیفیمیشن لا کی طرف بڑھتے ہیں. ڈیفیمیشن لا جو پنجاب میں امپوز ہو گیا, اور مریم نواز صاحبہ نے بھی کچھ دن پہلے یہ کہا ہے کہ جی بھائی میں اسے اون کرتی ہوں, اگر آپ لوگوں کو سزا نہیں ملے گی صافیوں, ٹھیک ہے, مطلب کسی کی پگڑی اچھالنے پہ, تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو اٹ ہیز ٹو بی دیئر, اور یہ بالکل واپس نہیں ہوگا. آپ نے جتنا پروٹیسٹ کرنا ہے کر لیں, نو پرابلم. تو میں ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں صحافیوں کا میجر کنسرن کیا ہے. صحافی کہتے ہیں کہ اس میں بڑی آپ نے جرنلسٹ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بہت لوز رکھی ہے. لوز یہ رکھی ہے کہ کسی کے پاس یہ سیل فون ہے, اس پہ وہ 2+2 اپنی کوئی ویلاگ جو ہے وہ ریکارڈ کرواتا ہے, پوسٹ کر دیتا ہے سوشل میڈیا پہ, انٹرنیٹ پہ. تو یہ بل جو ہے, یہ بل اس کو صحافی مان رہا ہے. وہ کہتے ہیں اس طرح تو یہ ہزاروں میں صحافی بن جاتے ہیں, یا وہ لوگ جو کہ بیٹھ کے صرف اور صرف جن کو پیسے دیے جاتے ہیں یا واٹ ایور, مطلب یہ اس پارٹی کے اگینسٹ بولنا ہے, دوسرے نے دوسرے کے اگینسٹ بولنا ہے, تو ان کو بھی آپ نے صحافیوں کی ڈیفینیشن میں فال کر دیا ہے. جی ذوالفقار نعیم صاحب, بات یہ ہے کہ یہ اصل میں میرا پوائنٹ آف ویو ذرا ڈفرینٹ. جی جی بالکل بالکل بتائیں. اس میں یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ ہٹ ہی ان کو کر رہا ہے. یہ جو سو کارڈ وی لاگرز ہیں اور جن کو ہم صحافی ماننے کو تیار نہیں ہیں, تو یہ ان کو ہی ٹارگٹ کر رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ پرنٹ میڈیا اس کا ٹارگٹ ہے یا الیکٹرانک میڈیا اس کا ٹارگٹ ہے. تو پھر ڈیفینیشن گورنمنٹ اس کو کریکٹ کر لیتی ہے نا, وہ صحافی مت کہیں نا یار. ڈیفینیشن اس لیے کی کہ یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یا جرنلسٹ, سوشل میڈیا جرنلسٹ, ہاں بالکل, تاکہ ان کو جو ہے وہ قانون کے دائرے میں لایا جائے, اور ان کے اوپر جو ہے نا ایک چیک ہو کہ وہ جو منہ میں آئے کہہ دیتے ہیں, ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا. اب دیکھیں نا, پرنٹ میڈیا میں پہلا جو گیٹ کیپر ہوتا ہے نا وہ رپورٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, رپورٹر جو ہے بالکل, اس کے بعد پھر نیوز ایڈیٹر ہے, ایڈیٹر ہے. تو اس میں پرنٹ میڈیا میں تو بالکل ایسا امکان ہی نہیں ہے کہ کسی پرنٹ میڈیا کے جرنلسٹ سے کوئی ایسی چیز سرزد ہو جائے جو اس قانون کی زد میں آ جائے. اسی طرح ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں بھی چیکس اینڈ بیلنسز ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تب سے یہ, پہلے تو یہ قانون نہیں تھا نا, تو یہ سوشل میڈیا کو ہی ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ قانون آیا ہے. تو میرا نہیں خیال جو مین سٹریم جرنلزم ہے, ہمارا پرنٹ ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, یہ اس کی زد میں آئے گا. میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات ہے. ہاں لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ نے اگر ایک رپورٹ کسی
ایک پارٹی کو یا اس کی لیڈرشپ کو ہرٹ کر رہی ہے تو وہ شاید اس کے اس میں آ جائے, اس کے فریم میں آ جائے. لیکن مجھے نہیں لگتا ہے صاحب. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ موسٹلی یہ سوشل میڈیا پہ ہی اس کا فوکس ہے. تو سوشل میڈیا کے اوپر تو آلریڈی ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ ہے جو کہ ایک نئی باڈی بھی بنی ہے ابھی. فار دا ٹائم بینگ وہ اس کی ایگزسٹنس کو روک دیا گیا ہے. وہ شاید اتنا افیکٹو نہیں تھا تو اس لیے اس یہ قانون نیا کی ضرورت ڈیفیمیشن کا. ہاں جی. لیکن ویسے تو ڈیفیمیشن ایز اے ہول اگر آپ بغیر ایویڈنس کرتے ہیں تو وہ تو ہر طرح سے ہی, ہاں ویسے بھی ڈیفیمیشن لا تو آلریڈی ہے. جی جی ہے, لیکن میرا خیال وہ اتنا تو اس لیے اس کی ضرورت, اس لیے مطلب یہی کہا جا رہا ہے نا کہ جب ڈیفیمیشن لا آلریڈی ہے تو اس قانون کو لانے کی کیا ضرورت تھی. جو پہلے والا تو وہ ضرورت اسی لیے ہے کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن ابھی تک اس میں جسے کہہ لیں کہ یہ فلی انفورس نہیں ہوا. ابھی تک اس میں کوئی کیسز انڈر دیٹ ڈیفیمیشن لا رجسٹر نہیں, ابھی ایک کیس بھی رجسٹر نہیں ہوا اس میں. لیکن اس میں بیٹر نہیں تھا کہ اگر ہم جیسے یہ کہہ لیں کہ تمام جرنلسٹ باڈیز کو آن بورڈ کرتے, ہم سے مراد گورنمنٹ کی بات آ گئی, گورنمنٹ جو ہے ان کو آن بورڈ کرتی, ان کا کنسرن سنتے, جس طرح میں نے ابھی آپ کو جرنلسٹ کی جو لوز ڈیفینیشن اس میں موجود ہے اس کی بات کی. بھئی اگر جرنلسٹ باڈیز کا اس پہ کنسرن تھا آپ اس کو نکال باہر کرتے, اسی طرح کی 2-4 اور شکیں ہوتی وہ بھی باہر نکال دیتے. تو کیا بڑی وہ اگر شکیں ذوالفقار نائب صاحب باہر نکال دیتے اور یہ جو لوز ڈیفینیشن کی بات کر رہے ہیں تو پھر یہ جو سو کارڈ وی لاگرز ہیں اور جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں تو ان کے خلاف پھر ایکشن ممکن نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے یہ اس لیے ضرور تھا. باقی آپ کی بات یہ درست ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے اور جو جرنلسٹ باڈیز تھیں ان کے ساتھ مشاورت ہونی چاہیے تھی. ان کے ساتھ اعتماد میں ان کو بتایا جاتا کہ جناب یہ آپ کے خلاف نہیں ہے. ان کو اعتماد میں لیا جا سکتا تھا کہ جناب ہم آپ کو ٹارگٹ نہیں کر رہے, یہ تو سوشل میڈیا, یہ جو بے لگام سوشل میڈیا ہے یہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. بالکل ٹرو. اور میرا خیال ہے کہ ابھی بھی اس میں کوئی ایسی کوئی قیامت نہیں آ گئی. مطلب اس میں کوئی جرنلسٹ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, لاہور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا ہوا ہے. بالکل ہیئرنگ چل رہی ہے اس میں بھی. اس سٹیج پہ بھی اگر میرا خیال سینٹی پرویل کرے, گورنمنٹ جرنلسٹ باڈیز کو آن بورڈ کر لے, ہاں بالکل بڑی بات بہت اچھا. تو اس مین اسٹیک ہولڈر نا, چاہے وہ پرنٹ سے ایسوسیٹڈ ہے, براڈ کاسٹ سے ہے, سوشل میڈیا سے ہے تو جرنلسٹ ہی آپ کہہ لیں نا بڑی ڈیفینیشن میں, لوز ڈیفینیشن میں. تو آپ ان کو آن بورڈ کریں, سنیں کیا کہتے ہیں وہ, اور اگر اس میں کوئی تھوڑی بہت امینڈمنٹ لانی ہے تو اسمبلی کا فلور آپ کے پاس ہے. ہاں بالکل امینڈمنٹ کسی بھی آپ کی میجورٹی آپ تو مطلب ان ون گو اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے جو کہ زیادہ ڈسپیوٹیڈ وہ سیکشنز ہیں آف دیٹ بل جو اب ایکٹ بن گیا, قانون بن گیا. بالکل میرا خیال ہے کر لینا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اس میں سینٹی مسٹ پرویل, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور اس ساری پہلے بھی گفتگو میں آ رہا تھا کہ کئی عام معافی سے لے کے اور ڈیفیمیشن لا تک تو دل بڑا کرنے والی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ اس میں آپ کئی جگہ پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں الجھنا چاہیے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ویک میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. پولیٹیکل ڈسکورس ٹاک ہم جاری رکھیں گے آن دا کرنٹ ایشوز, کرنٹ افیئرس. ٹل دین گڈ بائے, اسٹے بلیسڈ, اللہ حافظ.